बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो वज़राए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे ना एक शुरू में वजाहत करनी ज़रूरी है कि जब ये प्रोग्राम किए जाते हैं और इसमें पाक फ़ौज का ज़िक्र किया जाता है तो ये नाज़रीन ज़रूर ज़हन में रखें कि इस इदारे पे कभी भी किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया जाता। इस इदारा की जैसे दूसरे लोगों के दिलों में मोहब्बत है, ऐसे ही मेरे दिल में भी मोहब्बत है और बहुत इज़्ज़त है, क्योंकि इस इदारे ने पाकिस्तान की सालमियत में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और ये तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों के दिल के बहुत ही करीब इदारा है। हाँ, बाज़ दफ़ा ये ज़रूर होता है कि ये चूँकि इंतहाई अज़ीम इदारा है, सब इसकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इसको कुछ ऐसे सरबराह मिल जाते हैं जिनकी कुछ गलतियों की वजह से फिर इदारा की जो सुबकी होती है। लेकिन इन प्रोग्रामों में जो पहले भी किए हैं या आइंदा भी कर रहे हैं, तो हज़राए करम इस चीज़ का ज़रूर ज़हन में ख़्याल रखें कि ये बात इदारे की नहीं हो रही, बल्कि उन सरकर्दा अहबाब की या ओहदेदारान की या सिपा सलार या दूसरे जो जर्नल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बात होती है। बतौर इदारा फ़ौज कतन कोई ना कोई किसी को नीचे करने की बात होती है और ना ही इस इदारा पे बराह रास्त कोई एतराज़ किया जाता है। अब कुछ जो बात करनी है वो ये है कि हमारे जो मौजूदा सिपा सलार हैं, इन्होंने जब से इमरान ख़ान की हुकूमत को बरतरफ किया है, मुल्क भर में शदीद किस्म की ना बेचैनी की लहरें पैदा होनी शुरू हो गई हैं। और फिर आप इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे, अगर आप रोज़ाना सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं तो इस बेचैनी में ना शिद्दत आ रही है। इस मुल्क में पहले भी कई मरतबा सिपा सलारों ने इस किस्म की हरकत की, यानी हुकूमतों को बर्खास्त किया, लेकिन माजी में मैं अपना तकरीबन 50 साल जो शऊरी तजर्बा है या मुशाहिदा उसकी बिना पे कह सकता हूँ कि माजी में कभी सिपा सलार की तरफ से की गई ऐसी हरकत का उस जैसा रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया जो इस वक्त सामने आ रहा है। अब मैं जो ये नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ, मैं इसकी सपोर्ट में आपको चंद मिसालें देता हूँ। इस मरतबा, और ये बिल्कुल गैर मामूली चीज़ है कि फ़ौज के जो रिटायर्ड अफसरान हैं उन्होंने अपने सिपा सलार की इस हरकत की शदीद मज़म्मत की है और इसको इंतहाई फाश गलती कहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर बिगड़ते हालात की बिना पर बाज़ ने तो इन हालात को 64वीं सदी जो ईसवी सदी है उसमें एक रोमन शहनशाह गुज़रा नीरो, उससे मुशाबत देनी शुरू कर दी है। और ये जो शहनशाह था रोम का, इसके बारे में मशहूर है और उसके इस वाक़े के बाद फिर ये ज़रबुल मसल भी बन गई कि रोम जब जल रहा था तो नीरो शहनशाह पहाड़ी पर बैठा बांसुरी बजाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तो अब ये मिसाल कुछ लोग दे रहे हैं और कहते हैं कि ये जो हमारे सिपा सलार साहब हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पे नित नई तरीक़ों से लुत्फ़ उठा रहे हैं, जबकि मुल्क जो है वो दिन ब दिन इंतहाई मखदूश हालात की तरफ गामज़न है। इसी तरह बाज़ ये रिटायर्ड जो बहुत सीनियर अफसरान हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें से एक ने हॉलीवुड की एक फ़िल्म गॉड फादर में लियोनार्डो के इस फ़िक्रा को भी हमारे मुल्क पर मुंतबिक कर दिया है कि क्या खुदा इस मुल्क को खैरबाद कहकर चला गया है। और इसकी जो बुनियाद है वो इस पे बनाते हैं क्योंकि जो मगरबी अफ्रीका में माफिया है जो हीरों की गैर कानूनी तिजारत करके वहाँ पूरे अफ्रीका में खाना जंगी जो है वो करवाते हैं, और
انہوں نے اس سے یہ اپنا نتیجہ اخذ کیا ہے کہ غالباً یہ جو ہمارے سپہ سالار صاحب ہیں یہ سیاستدانوں اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اور انہوں نے یہ بات ریٹائرڈ افسروں کی میٹنگ میں بھی کہی ہے کہ پھر ان کو گرفتار کر کے وہ اپنا جو ہے ملک کی باغ دوڑ سنبھال کے لیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے جو حکومت بنانی ہے یا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ کریں گے، اور اسی طرح پھر وہ اپنی مرضی کا جو آئندہ اپنی جگہ سپہ سالار مقرر کرنا ہے اس کو بھی مقرر کریں گے۔ اسی طرح جسٹس کھوسا کے 2017 کے ایک سسلین مافیا کے ریمارکس کی بھی بعض گشت پھر سنائی دے رہی ہے، جس کے مطابق شریف مافیا عدالت اور قوم کو اپنی دولت اور اثاثوں کے بارے میں دیانتداری سے کوئی ٹھوس ثبوت مہیا نہیں کر سکا، اور موجودہ عدلیہ بھی بجائے مقدمات فوری سننے اور فیصلہ کرنے کے شریف مافیا کے جو اراکین ہیں ان کو بعض مصلحتوں کے تحت اقتدار دے رہی ہے، اور جو ہے ان کو یا ضمانتیں دے رہی ہے، اور کوئی جو ٹھوس قدم ان کے خلاف اٹھانا ہے اس میں وہ انقباض ہے ہماری عدالتوں کو۔ اسی طرح جیسے میں نے بات کی تھی کہ اس دفعہ کے جو واقعات ہیں وہ کچھ بالکل مختلف طریقے سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور یہ بھی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب سپہ سالار کی طرف سے حکومت کی تبدیلی ہوئی تو ہمارے ملک کی جو مڈل کلاس ہے، تعلیم یافتہ اور نوجوان طبقہ، اور اس نے بڑا سخت ریاکشن دکھایا ہے کہ جس ظالمانہ طریق سے اس حکومت کو ختم کیا گیا ہے وہ یہ جو مڈل کلاس طبقہ اور تعلیم یافتہ نوجوان ہیں یہ سراپا احتجاج بن گئے ہیں، اور ناظرین دن بدن اس رویے میں جو ہے وہ جارحانہ انداز غلبہ پا رہا ہے۔ اگر آپ نے، مجھے نہیں پتا کتنوں نے دیکھی ہوگی، 2-3 روز پہلے ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی جس میں ایک بیرسٹر صاحب ہے نوجوان، تو ان کو کسی فوجی نے جو تحریک انصاف کا جھنڈا لگا کے اپنی کار پہ چھاؤنی کے علاقہ میں سیالکوٹ جانا چاہ رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اس جھنڈے کے ساتھ چھاؤنی میں نہیں داخل ہو سکتے۔ تو پھر اس ویڈیو میں جو تو میں ہوئی ہے اور جو جارحانہ انداز اس نوجوان نے دکھایا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملے کس طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت درپیش ہوا ہے کہ جو حکومت تو ہٹا دی تھی عمران خان صاحب کی، تو نعم البدل کے طور پہ جو حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں اب وہ انتہائی کرپٹ ہیں، اور وہ انہی ریاست کے اداروں کو اور اسی فوج کو، اسی سپہ سالار کو انتہائی برا بھلا کہتے رہے ہیں، اور ان کی ماضی میں یہ بھی مثالیں موجود ہیں کہ عدالتوں پہ بھی حملے اور اداروں کو تباہ کرنے میں بھی وہ مشہور ہے، اور ان کو اٹھا کے حکومت دے دی ہے۔ اب جو موجودہ سپہ سالار صاحب نے ریٹائرڈ فوجی افسروں کے ساتھ کئی گھنٹے طویل جو میٹنگ کی، تو وہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں پھر جو بات چیت ہوئی کھل کے اور وہ ساری تقریباً لیک ہو گئی ہے، تو اس سے قطعی طور پہ یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو اس قوم پہ حکمرانی ہے وہ ایک شخص کی ہے۔ یہ الیکشن یا سلیکشن کے ذریعے جو سول حکومتیں بنائی جاتی ہیں یہ محض کٹھ پتلیاں ہیں، اور یہ بھی درست ہے اور حقیقت ہے کہ جو شخص سپہ سالار ہیں اور جس کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس کے سامنے کسی کو خسر پھسر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب ایک اور چیز جو انتہائی بے چینی کا موجب بن رہی ہے کہ عمران خان، جس کو ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام فوبیا کا کیس پیش کرنے میں UN میں اور پوری دنیا اسلام میں کافی واہ واہ ہوئی تھی ان کی، اور ان کو بڑی عزت اور توقیر ملی تھی، اب ان کو ایک انتہائی بھونڈے طریقے سے مذہبی توہین کے کیس میں ان پہ FIR درج کروا دی گئی، اور کروانے والے کون ہیں؟ بدنام زمانہ رانا ثناء اللہ صاحب، جن کو اس وقت وزارت داخلہ کا قلمدان دیا گیا۔
پھر عمران خان پہ اپنی ان کی ذات پہ کرپشن کا تو کیس کو بن نہیں رہا، تو روزانہ ہی کوئی ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اب اس وقت ان کی اہلیہ کی کوئی دوست ہے فرح گوگی، اس کو میدان میں لا کے تو ان پہ کردار پہ جو ہے وہ گند اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ناظرین آپ کو علم ہوگا کہ بڑے ہی بھونڈے انداز میں ان کے جو دستے راست ڈاکٹر شہباز گل ہے ان کو کس طرح موٹر وے پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور پھر جس نے کیا اس نے اپنے اعترافی بیان بھی دے دیے ہیں کہ کن کی طرف سے اس کو یہ ذمہ داری ملی، اور کس طرح اس نے 2-3 اٹیمپٹس کی تو پھر ان کی گاڑی کو الٹایا گیا۔ اب موجودہ حکومت نے اپنے 3 اس طرح کے، میں تو ان کو لفظ ہے بھونپو، وہ رکھے ہوئے ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب ہے۔ آپ صرف ان کی زبان سن لیں جو یہ استعمال کرتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ عمران خان کی جو کردار کشی جو ہے، صرف ایک وتیرہ انہوں نے بنا لیا ہے، جو آنا ہے انہوں نے مین سٹریم میڈیا پہ یا کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے، یہ جو بھی بات کرنی ہے صرف انہوں نے ایک بات کرنی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی کردار کشی کر دی جائے۔ پھر سب سے زیادہ دکھ جو بات ہو، جس کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ وزیر اعظم پہ اس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کو ادھر سے تو عدالتوں نے کچھ نہیں کیا اور وزیر اعظم کا حلف دلوا دیا، اور پھر سونے پہ سہاگا کہ بیٹا بھی جو ہے اس پہ بھی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا ہے۔ اب جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ سپہ سالار کی طرف انگلیاں کیوں جا رہی ہیں، یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ سپہ سالار صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر شہباز شریف میں کچھ جان ہوتی، یا وہ کہتے جی مجھے حکومت ملی اور میرے میں کچھ پاورز ہیں، تو بتائیں انہیں ابھی بھی چیلنج ہے، ڈاور صاحب کو اپنی کیبنٹ میں ڈال کے دکھائیں، صرف ایک اشارہ جاتا ہے سپہ سالار صاحب کا، اور ادھر ہی وہ جیسے ان کو مشہور کیا ہوا چیری بلاسم، تو اسی وقت وہ جھاگ کی طرح نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یس سر، جو حکم ہم تو وہ مانیں گے۔ اب جو ریٹائرڈ فوجی ہیں یا جو دوسرے عوام ہیں، یہ ملک کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، فوج کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور بالکل سنجیدگی سے وطن کی محبت میں وہ بار بار سپہ سالار صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو اس کو تسلیم کریں، اور اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا، جو آپ سے یا جو بھی آپ کے ساتھ 2-4 رفقائے کار تھے سارے پلاننگ میں، تو اس کا فوری مداوع کریں۔ اب امریکہ جو ہے وہ تو اپنے مفادات کی خاطر کئی ملکوں میں دخل اندازی کرتا ہے، لیکن اگر خدا تعالیٰ نے سپہ سالار صاحب کو اس وقت یہ موقع دیا ہے اور پچھلے وہ 6 سال سے اس منصب پر فائز ہیں، تو کیوں نہ وہ اس وقت اپنے ملک کا مفاد سامنے رکھیں، نہ کہ امریکہ کا مفاد سامنے رکھیں۔ اس چیز کا مجھے بھی ادراک ہے کہ بعض دفعہ پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے، جس منصب پہ آپ ہیں آپ کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، آپ نہیں چل سکتے ہوں گے۔ جیسے جنرل مشرف بھی ایک ہی کال پہ لیٹ گئے تھے، اس وقت ان کی کوئی مجبوریاں ہوں گی، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا نہیں تو ہم تو تمہیں پتھر کی جو ایج ہے اس میں واپس دھکیل دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی بھی ایسی کچھ مجبوریاں ہوں، لیکن پھر بھی تاریخ میں اگر آپ بحیثیت ایک محب وطن اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں تو کوئی اس کا طریقہ نکالیں۔ یہ آپ سے بہت بھاری غلطی ہوئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں، امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے اور سارے معاملے حل ہو سکتے ہیں، لیکن سپہ سالار صاحب آپ سے بہت ہی عاجزی سے درخواست ہے کہ ملک کے مفاد کو پس پشت مت ڈالیں، ان حکمرانوں سے جان چھڑائیں جو آپ نے مقرر کی ہیں، اور جیسے بار بار آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کروائیں، اور جو بالکل فیئر کروائیں، اور جو ووٹ زیادہ لیتے ہیں ان کو آپ حکومت دیں۔
آپ کو نا ایک چیز اس وقت بہت زیادہ ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ پاکستان کو آزاد ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور اس وقت اس ملک میں جو ہے نا وہ اسی ملک کی پیدا ہوئی تیسری نسل جوان ہو چکی ہے، اور یہ جو نسل ہے نا، جو تیسری نسل اب جوان ہوئی ہے، یہ دیکھ دیکھ کے تنگ پڑ چکی ہے کہ اس ملک میں کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور ہماری بطور پاکستانی کوئی حیثیت بھی ہے، کوئی عزت بھی ہے، کوئی ہماری آواز بھی ہے، یا صرف ایک فوج کے سپہ سالار کو سٹک پکڑا دی جاتی ہے اور وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس قوم کو جو وہ ہانکتا رہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ایک عزت کے ساتھ اب اس ملک میں جینا چاہتے ہیں۔ تو سپہ سالار صاحب، اس تیسری نسل کی جو یہ آواز ہے، بڑی بلند آواز ہے اور بڑی پرجوش آواز ہے، اس پہ پلیز کان دھریں۔ وہ سب اس فرسودہ نظام کو اب خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی ذات میں ان کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، تو آپ دیوار پہ لکھا پڑھیں، مزید وقت ضائع نہ کریں، اور جس طریقے سے آپ کو آپ کے پرانے سینئرز جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں، اور اس قوم کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں، ان پہ کان دھریں اور الیکشن کی طرف جائیں اور اپنا حکم نہ چلائیں، اب وہ وقت نہیں ہے۔ تو ناظرین، آخر میں یوکرائن اور روس کا جو قضیہ چل رہا ہے، پہلے بھی پروگراموں میں بتایا تھا کہ یہ معاملے تو ابھی چل رہے ہیں، اور روس کی طرف سے اور ان کے صدر کی طرف سے 9 مئی یوم فتح کا دن ہے، اور پچھلے پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ 3-4 ممکنہ صورتیں ہیں جس میں وہ فتح منانا چاہتے ہیں۔ تو آج 7 تاریخ تو ہو گئی ہے، کل اتوار کا دن بیچ میں، اور 9 کو پھر دیکھیں گے کہ روس یہ فتح کیسے مناتا ہے۔ تو 2 روز مزید انتظار کر لیں، تو پھر اس پہ بات چیت مزید کی جائے گی کہ کیا صورت سامنے آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے پوائنٹ، اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔